बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं, पाकिस्तान की सियासत से उनका ताल्लुक है और इन 3-4 खबरों के बाद आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि मौजूदा जो हुक्मरान तबका है, जो हुक्मरान टोला है, यह किस कदर इसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है और पाकिस्तान को बंद गली की तरफ लेकर चले गए हैं और अब इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा। लेकिन ये इंतकाम से बाज नहीं आ रहे, दो नंबरियों से बाज नहीं आ रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और फस्तायत से और फाशिस्ट हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे। पहली खबर इमरान खान साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं पे, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, जितने भी रहनुमा हैं उन पे इन्होंने रेंजर्स के 3 अहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है और उन 3 रेंजर्स के अहलकार जो कि एक जीप के नीचे आके कुचले गए थे और अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हुए, जाँ बहक हुए, उस बुनियाद पे ये सारे का सारा एक कत्लेआम, इस्लामाबाद कत्लेआम का जो है वो बनाया गया, स्टेज तैयार किया गया और उस एक खबर और उस एक वाक़े की बुनियाद पे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो जो 3 रेंजर्स के अहलकार जो एक गाड़ी के नीचे आके कुचले गए थे, उनके जो मुल्जिम है, एक ही नौजवान है, मुल्जिम हाशिम अब्बासी, वो बाकायदा तौर पे अब गिरफ्तार भी है और उसका 7 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया जा चुका है। मुल्जिम हाशिम अब्बासी हैं, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनको पेश किया गया और रमना पुलिस की जानिब से 30 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन उनको रिमांड दिया 7 दिन का। अब ये अच्छी फैमिली के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये सब कुछ वाक़े को तस्लीम कर रहे हैं कि मुझसे ये हुआ है, गलती से हुआ, अंधेरे में मुझे नहीं पता चला और खुद इन्होंने गिरफ्तारी दी है और अपनी खुद गिरफ्तारी दी। ये साबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रहे हैं, ये उनके बहुत ही करीबी अजीज हैं। तो इस तरीके से अच्छी फैमिली के पढ़ी लिखी फैमिली है, मतलब ये है, तो वो खुद तस्लीम कर। लेकिन उस बुनियाद पे उस एक वाक़े की को बुनियाद बनाया गया। GHQ में भी इनके जनाजे हुए और शहबाज शरीफ साहब भी गए, आर्मी चीफ ने भी जनाजा पढ़ा और उसके बाद फिर उसी रात ये हुक्म दे दिया गया कि जनाब फौज को फौरन भेज दिया गया है और शरपसंदों को देखते गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। अब उसकी हकीकत, उसके बाद फिर अगला काम ये हुआ, इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और बाकी दीगर रहनुमाओं पे कत्ल का मुकदमा यही इसी वाक़े पे दर्ज करवा दिया गया। ये एक हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे। अब अगली खबर आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है कि अब एक तरफ इनके अलले तलले अब पहुंच रहे हैं और हर जगह पे पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब भी इमरान खान साहब को सजा देनी है इन्होंने और पहले भी दे रहे हैं और मजीद सजा देंगे, अलकादर ट्रस्ट में देंगे, तोशाखाना में देंगे। और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की जायदादों का मामला था, तो FIA 43 केसेस शुरू किए थे, तहकीकात करना शुरू की थी क्योंकि दुबई लीक्स आई थी और वहां पे सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी थे जिन्होंने वहां पे जायदादें खरीदी हुई हैं और उनमें आपके जो नकवी सरकार है उनके भी नाम आए थे और बाकी भी अहम लोगों के नाम आए थे और कुछ रिटायर्ड जर्नलों के नाम भी आए थे कि उनकी प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, तो उनकी तहकीकात शुरू की गई। लेकिन FIA 2018 में FIA ने इन तहकीकात का आगाज किया था 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे और उससे बाद फिर 50 से ज्यादा शहरियों के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई थी और इन शहरियों की दुबई में जायदादें और बैंक अकाउंट्स थे और अब 6 साल बाद FIA ने वो सारे के सारे केसेस बंद कर दिए हैं और इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से था, तो लिहाजा आप समझ जाएं कि इनमें बड़े बड़े नामवर लोग थे, तो उनकी तहकीकात बंद कर दी गई हैं। इसी तरीके से तोशाखाना में जो कि गाड़ियां लेना नाजायज है, ले ही नहीं सकते, गिलानी साहब का तोशाखाना केस चल रहा है, गाड़ियों वाला मामला जरदारी साहब का चल रहा है, नवाज शरीफ साहब का चल रहा है, उनका कोई अता पता ही नहीं है कि वो है किधर केस और उसको इस तरीके से दबाया हुआ है। दूसरी जानिब जो कि जायज तोशाखाना जो कि पैसे दे के लिए, उस पे बुशरा बीबी, इमरान खान साहब को पहले भी सजाएं हो चुकी, इलेक्शन कमीशन से भी सजाएं हो चुकी, FIA की अदालत से भी हो चुकी, अब मजीद एक और केस लेके आ गए हैं। तो
یہ ہے سچویشن، انتقام پولیٹیکل وکٹائمائزیشن سے باز نہیں آ رہے۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور پوسٹ مارٹم ہوا ہے ان کا، کیونکہ بہار ان کا بہت زیادہ خراب ہو گیا اکانومی کے اعتبار سے، اور کیوں خراب ہوا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ کچھ خبریں رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرض لے لے کے اس حد تک انہوں نے قرض لے لیا ہے، امپورٹڈ سرکار نے، اس کے بعد کاکڑ سرکار، اور پھر اس کے بعد امپورٹڈ 2، یہ جو PDM-2 سرکار ہے فارم 47 کی، انہوں نے بے شمار قرض پہ قرض لے کے اب ہوا یہ ہے کہ چائنا نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا ہے، سعودی عرب نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا ہے، IMF مزید قرض نہیں دے رہا، ورلڈ بینک نے انکار کر دیا ہے، تمام عالمی مالیاتی اداروں نے، عالمی ڈونرز نے، اور ایشیائی ترقیاتی بینک تمام نے انکار کر دیا کہ جی مزید قرض ہم آپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ اب کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ آپ مزید قرض لے سکیں اور پھر اس کو واپس کر سکیں، کیونکہ پہلے آپ اتنا قرض لے چکے ہیں کہ وہی اگر آپ شیڈول کے مطابق واپس کر دیں تو غنیمت ہوگی۔ یہ ایک معاملہ، کیونکہ سعودی عرب نے بھی انکار کیا، اور اب سعودی عرب سے جو قرض لیے گئے ہیں کمرشل لون، اب ان کی ایڈجسٹمنٹ کروائی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا سرمایہ کاری آئے گی، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، بلکہ اب یہ ہے اطلاع کہ ریکوڈک منصوبہ جو کہ سونے کے ذخائر ہیں بلوچستان میں ریکوڈک کے مقام پہ، وہ جو ہیں اس میں 25%، 15% اس کے شیئرز جو ہیں، کیونکہ ریکوڈک کے 50% شیئرز گورنمنٹ پاکستان کے ہیں، 25% پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کے، 25% بلوچستان کے، اور 50% جو کمپنی وہاں پہ کام کر رہی ہے اس کے ہیں۔ تو جو فیڈرل گورنمنٹ کا 25% شیئر ہے، اس میں سے 15% حصص جو ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں سعودی عرب کو، اور سعودی عرب نے ریکوڈک شیئرز کی فروخت کے لیے $540 ملین کی 2 قسطوں میں دینے کی پیشکش کی تھی، اور $330 ملین کی پہلی قسط کی ادائیگی ڈیل پر دستخط ہوتے ہی 10% شیئرز کی حوالگی کر دی جائے گی، اور دوسری قسط پھر $210 ملین کی ادائیگی جو 5% شیئر بعد میں کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے سعودی عرب نے سرمایہ کاری نہیں کی، بلکہ وہ اپنے جو انہوں نے قرض دیے ہیں ان قرضوں کے بدلے میں، اور جو ہم مفت تیل ان سے لیتے ہیں اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو ہم سونے کے ذخائر میں سے اپنا حصہ دے رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ شیئر خرید لیں، آپ بھی کمائیں، اور وہیں سے اور ہمیں 10% ہمارا رہ جائے گا باقی۔ یہ اب 10% ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا رہ گیا، کیونکہ 25% ادھر بلوچستان کا ہے، اور بلوچستان کا بھی اس لیے ہے جناب، بلوچستان میں بھی اس لیے حکومت بنائی گئی ہے فارم 47 کی، زرداری صاحب نے بڑے ذوق شوق سے، اور وہ خاموش بھی ہیں پیپلز پارٹی والے، اس لیے کہ وہاں بھی اگلے 5 سالوں میں $25 ارب آنا ہے، ریکوڈک سے بلوچستان کو ملنا ہے $25 ارب اگلے 5 سالوں میں، یا 6-7 سالوں میں ملے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو ملنا تھا، پاکستان اسلام آباد گورنمنٹ کو، اور اب وہ بھی ظاہر ہے 15% تو ہم نے بیچ دیے، اب 10% رہ گیا، اب وہ ایک پینٹ سی رہ گئی، یہ پینٹ آپ کو ملتی رہے گی اور ہم گزارا کرتے رہیں گے، یہ تو ہماری کیپیسٹی ہے۔ پھر جی آپ کو قطر نے پاکستان کو اضافی LNG کارگو دینے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ فی الوقت ہم یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کا وہار اچھا نہیں ہے، کیپیسٹی اگین کیپیسٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو کہ اندھوناک آئی، اور اب ذرا ایک بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے جو کہ بڑے ذوق شوق سے کیا تھا رجیم چینج آپریشن، اور انہوں نے کہا تھا کہ بنیاد بنائی تھا کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو رہی ہے، تو اب ایک عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ان کے ایکسپرٹ اور ان کے اپنے وزیر خزانہ بھی فیڈرل، ان کے اپنے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بھی خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری حالت اچھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کی جو انٹرنیٹ پالیسی ہے، اور جو انہوں نے انٹرنیٹ کو سلو کیا، اور پھر وائی فائی پہ بھی اور موبائل سروس پہ بھی یہ سارے جو بند کیے، اس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، صرف اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے چکر میں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں اور اپنے خوف و حراس، اپنے اللے تللے چھپانے کے چکر میں
یہ پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان کر چکے ہیں، اتنا زیادہ نقصان کر چکے ہیں۔ اور اب ایک اور ہے جی، ایک آرٹیکل آیا باقاعدہ طور پہ، اور اس آرٹیکل میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں 190 ارب روپے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے، تو اس کا جواب بھی آیا ہے۔ اور اس جواب کے نتیجے میں انہوں نے، یہ ہمارے ہیں سعید احمد صاحب ہیں اور یہ ایکس ایڈوائزر ہیں IMF کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ موجودہ گورنمنٹ امپورٹڈ سرکار، کاکڑ سرکار اور یہ اس وقت جو فارم 47 کی جعلی سرکار، ان کی جو معاشی پالیسیوں کی وجہ سے، اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ فیکٹس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو بحران کا مرکزی سماجی اور سیاسی ہم آہنگی میں جو گہری دراڑ پڑی ہے، وہ پڑی ہے رجیم چینج کے بعد، اور رجیم چینج آپریشن ایسے وقت میں کیا گیا اور ایسے وقت میں عمران خان کی حکومت کو گرائی گئی جب پاکستان کی معیشت بہت زیادہ مستحکم ہو چکی تھی اور پرواز کر رہی تھی، اور اس کی جو شرح نمو ہے وہ کورونا کے باوجود، انہوں نے کہا کہ کورونا کے باوجود جو شرح نمو ہے وہ تھی 6.17% 2022 میں، جو ان کا سال بنتا ہے جی، اس میں شرح نمو 6.17% تھی، جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سال 22 میں۔ اور جب ان کو گرا دیا گیا، اس حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، تو اگلی جو امپورٹڈ سرکار آئی تو 6.17% سے یہ ہو گئی -0.17۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کس حد تک -0.17، یعنی کہ 0.5% بھی نہیں، 1/4% بھی نہیں، بلکہ اس سے بھی کوارٹر سے بھی آ گیا، 0.17% پہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ساری سچویشن سے پاکستان کی معیشت کو پچھلے 2.5 سالوں میں $36 ارب کا نقصان براہ راست ہو چکا ہے، $36 ارب کا براہ راست نقصان، اور اس کے ساتھ انڈائریکٹ نقصان جو ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ $375 ارب جو ہے وہ جو تھا فائنینشیل ایئر 22 میں، اس کی جی ٹی پی کا ٹوٹل $375 ارب تھا، 23 میں یہ $339 ارب پہ آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے خالص جو ذخائر تھے، زر مبادلہ کے ذخائر، سال 22 میں $10.5 ارب تھے، جو کہ 23 میں صرف $4.4 ارب آئے، یعنی وہاں سے بھی یہ $6 ارب اسٹیٹ بینک کے ذخائر بھی غائب ہو گئے۔ تو ٹوٹل $42 بلین جو ہے انہوں نے کیا ہے، کباڑہ کیا ہے، یہ رجیم چینج آپریشن جو کیا ہے، 2.5 سالوں میں $42 ارب کا یہ نقصان کر چکے ہیں۔ اور اگر یہی سب کچھ اسموتھ وے میں ہوتا، الیکشن ٹائم پہ ہو جاتے اور انتقال اقتدار جو بھی پارٹی جیتے ان کو مل جاتا، تو یہ $42 ارب نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ یہ تو 42 ارب ہے، اس کے بعد جو قرض لیا ہے اس کے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ادھر کی کیا سچویشن ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب ان کے پاس ابھی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور بجائے اس کے، کیونکہ ٹیکس ان کے پاس نہیں جمع ہو رہا جی، جو اصل بات ہے، ٹیکس ان کے نہیں ہو رہا، تو اب یہ نان فائلرز کو پہ پابندیاں انہوں نے لگا دی ہیں، اور نان فائلرز کے لیے انہوں نے کہا جی کہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے۔ اب یہ مجوزہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں کہ حد سے زیادہ جائیداد نہیں بنا سکیں گے، گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے نان فائلرز پہ، اور ان پہ 800 cc سے زیادہ والی گاڑی یہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ بل آ رہا ہے، اور ان کے لیے غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو نان فائلر ہیں ان کی شادی پر پابندی عائد کر دی جائے، اور ان کی تعلیم ان کی بند کر دی جائے، ان کی صحت بند کر دی جائے، ہسپتال سے علاج نہیں کروا سکیں گے، اس طرح کے بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ کاروباری لوگوں کو لائن نیٹ میں کیوں نہیں لے کے آ رہے، اور وہاں پہ آپ کمپرومائزز کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی دال نہیں گلتی، اور غریب آدمی پہ آ جاتے ہیں، جو کہ ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ورسٹ کنڈیشن ہے جی، اور یہ سچویشن ہے، اور اسی لیے خواجہ صاحب جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں جی وینٹیلیٹر پہ، امریکہ نے ہمیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری معیشت کی وجہ سے، اور ان کا کنٹرول ہے معیشت پہ۔ تو جب یہ سب کچھ ہے، پتہ ہے، تو پھر آپ ذرا سوچئے، ادھر سے فون آ گیا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ فون بھی نہیں آئے گا جی، ایک گریڈ 18-19 کا افسر جو ہے ان کو ایک میسج دے گا، اور اس میسج کے بعد ان کی جو ہے نا کپڑے شپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔